हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको जो आर्मी कैंपिंग ग्राउंड के रेफरेंस से जो पिटिशन दायर की गई है हाई कोर्ट में, जो लास्ट डेट पे लास्ट हेयरिंग पे उसमें जो कार्रवाई हुई है उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आरिफ करीम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट मेरा नाम है। इससे पहले भी मैं आर्मी कैंपिंग ग्राउंड की पिटिशन के हवाले से सारे जो भी समाअत में जो भी डिटेल थी समाअत की वो सारी आपके गोश गुजार करता रहा हूँ। तो अगर आप इससे अवेयर रहना चाहते हैं इस केस से या दूसरे इसी तरह के पब्लिक इंटरेस्ट केसेस से, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ और मुकम्मल मालूमात वो मिलती रहेंगी। एनीवे, लास्ट डेट थी 21 अक्टूबर। रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जस्टिस राहील कामरान के पास केस ये फिक्स था। तो उससे पिछली डेट पे मेरी बहस तो पार्शियल उन्होंने सुन ली थी। तो नेक्स्ट डेट के लिए मुझे उसमें आर्डर फरमाया था कि अगर मैं मज़ीद कोर्ट को असिस्ट करना चाहूँ या कोई डॉक्यूमेंट प्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एनीवे, मैं इस केस में जो कार्रवाई हुई तकरीबन 11 बजे के करीब, ये सिंगल बेंच था राहील कामरान साहब का। तो कार्रवाई शुरू हुई। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वहाँ पे नोटिस अगरचे नहीं हुआ था रेस्पोंडेंट को, लेकिन रेस्पोंडेंट्स वर देयर। तो वो केस को ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। तो उन्होंने असिस्टेंट अटार्नी जनरल को भी काफ़ी मालूमात प्रोवाइड की थी, जो कि बहरहाल जब मैं आर्गू करने लगा तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब भी मौजूद थे, असिस्टेंट अटार्नी जनरल साहब सॉरी, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी फीडबैक दिया कोर्ट को। तो जो कार्रवाई हुई तो ये मैं बताता चलूँ कि आर्डर जो था उस कार्रवाई के बाद कि वेदर इट्स गोइंग टू बी डिसमिस्ड और नोटिस टू बी इशूड बाय द कोर्ट, ये जज साहब ने डिसाइड करना था। लेकिन उन्होंने ये आर्डर रिज़र्व कर लिया, जो कि आज सैटरडे है, 23 तारीख है, अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो बहरहाल जो कार्रवाई हुई तो दोबारा से जज साहब ने बहस सुनना शुरू कर दी कि जी दोबारा से बहरहाल सारे मामलात आए जाएँ। तो उन्हें जो भी हमारा केस था वो मैंने दोबारा से पुट किया। तो असिस्टेंट अटार्नी जनरल साहब उन्होंने भी जो उस वक्त तक मालूमात उनको थी वो उन्होंने गोश गुजार की ऑनरेबल जज के सामने। तो जज साहब ने मेरे आर्गूमेंट से कन्विंस होते हुए, और असिस्टेंट अटार्नी जनरल साहब का भी ये मौक़िफ़ था कि क्यों ना ये नोटिस जारी कर दिया जाए, सो दैट के अच्छे तरीके से जो भी हमारी कंटेंशंस हैं, हमारा केस है, उससे रिप्लाई किया जा सके। तो जज साहब ने भी ओके किया कि ठीक है नोटिस कर देते हैं। लेकिन फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यानी मेरे साथ मुखातब होकर उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और आर्गूमेंट दे दें तो मैं देख के फ़ैसला करूँगा, उन्हें पढ़ के करूँगा। तो मैंने उन्हें केस ला सारा दिया, ला भी दिया कि जो मेरा केस कंटेंशन था कि आर्मी कैंपिंग ग्राउंड पिछले 100-150 साल से इसी तरह वेकेंट चले आ रहे हैं और ये टेम्परेरी यूज़ के लिए हैं, एमरजेंसी यूज़ के लिए हैं। यहाँ इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं की जा सकती, कोई आम सी भी नहीं की जा सकती। चाहे जाए कि कमर्शलाइजेशन और पूरी एक मॉडर्न बाज़ार बना दिया जाए, राजा बाज़ार में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। और दूसरे उसमें ये भी थी कंटेंशन हमारी कि एक तो कन्वर्ट नहीं की जा सकती कि ये आर्मी के लिए एक एलोकेट जगह की गई है जो एमरजेंसी पर्पसेस के लिए है, उनकी जो भी वट एवर वहाँ पे वो डिप्लाई कर सकते हैं, जो भी एमरजेंसी में उसकी यूज़ हो। तो वेकेंट प्लेस होगी तो जब भी वो यूज़ कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट वहाँ खड़ी कर सकती हैं या वट एवर, लेकिन वो उसे परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते और कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक तो ये था। दूसरा ये था कि आर्मी कैंपिंग ग्राउंड्स जो कि सराय आलमगीर जेलम में वाक़ है, इनकी हद तक पिटीशन है। तो उनमें ये था कि जो प्रॉपर्टी आर्मी की आउट ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड हो तो उस पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन TMA के लॉज अप्लाई करेंगे। तो वेयर एज इन दोनों कैंपिंग ग्राउंड को जब कन्वर्जन करना शुरू की गई तो उनसे इजाज़त नहीं ली गई, बल्कि इन्होंने खुद ही कर लिया। ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जेलम से, ना ही TMA सराय आलमगीर
سے کوئی اجازت لی گئی، کوئی NOC لیا گیا تو انہوں نے خود ہی کر لیا، جو کہ اللیگل ہے باقاعدہ۔ تو میں نے کیس لا پیش کیا، 2010 کی ایک اتھارٹی تھی، اسی طرح کچھ دوسرے کیس لا تھے جن میں یہ واضح طور پہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کین نیور بی کنورٹیڈ انٹو اینی ادر پرپسز، اینی ادر ایکٹیویٹی۔ تو واضح طور پہ، بلکہ کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے ہوئے ہیں ان کے کیس لا میں، بلکہ انہوں نے یہاں تک ہولڈ کیا ہے کہ یہ بڑا چائلڈش ہے کہ کیمپنگ گراؤنڈ جو سرٹن پرپسز کے لیے ہے اسے کسی اور پرپز میں کنورٹ کر دیا جائے۔ تو اسی میں یہ بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تو اگر آرمی کو یہ ضرورت نہیں رہی کہ کسی ایمرجنسی میں یہ یوزیبل ہوں تو آبویسلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کریں گے، یا پھر جن مالکان سے انہوں نے ایکوائر کی تھی راضی یہ آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کی جو زمین تھی، جو لینڈ ہے، تو ان مالکان کو واپس کریں۔ اور بہتر حال تو یہ ہے کہ جس طرح ویکنٹ تھے پلاٹس، ان کے جو لینڈ تھی وہاں پہ وہ پلے گراؤنڈ کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے دونوں کیمپنگ گراؤنڈ، وہاں پہ اسی طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، تو ایک دم سے پلے گراؤنڈ کو ختم کر دینا، ایک عام گراؤنڈز پارک کو پلے گراؤنڈ ختم کر دینا، یہ ایک بڑا عجیب سا ہے۔ تو قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ بھی اس کی کوئی تک نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی جواز نہیں۔ تو اینی وے یہ تو میرے آرگومنٹس تھے، تو کافی کیونکہ جج صاحب بھی ٹف ٹائم دے رہے تھے مجھے خاص طور پہ، تو کافی واٹ شوڈ آئی سے کہ لاؤڈ ہونا پڑا مجھے بھی اور جج صاحب کو بھی ہونا پڑا۔ تو میں شوٹ نہیں کہتا، لیکن اینی وے تو مجھے اپنا کیس انہیں، حالانکہ بڑا سیدھا سا لگتا ہے کہ آپ نوٹس دیں، انہیں پتہ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لا کہہ رہا ہے کہ اس کے متعلق ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور اس میں کیونکہ یہ سارا گجرانوالہ سے بھی آرمی اتھارٹیز یا کنسرنڈ آفیسز کے لوگ آئے ہوئے تھے، MEC اور جہلم کینٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے بھی تھے، اور اگرچہ انہیں نوٹس نہیں بھی ہوا لیکن یہ سارے وہاں موجود تھے، ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے آبزرو کریں بالکل کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ تو یہی کہ ابھی آرڈر ریزروڈ ہے، یہ بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ ویسے ایک چیز جو کہ کیونکہ عام پبلک تک بھی میری یہ ویڈیو جا رہی ہے، تو اگر وہ ریزرو کریں ججمنٹ تو نوٹس کرنا ہو یا کوئی انٹرم لیو دینی ہو، سسپینشن آف آپریشن آف ماڈرن بازار یا اسٹے گرانٹ کرنا ہو تو وہ فوری طور پہ کورٹ کر دیتی ہے، نوٹس بھی کر دیتی ہے۔ تو اگر وہ رکھ لیں کہ جی ریزرو رکھتے ہیں، ججمنٹ ریزرو بھی نہیں رکھی ہے ایسا، انہوں نے کوئی اسے ری لسٹ یا ایڈجرن نہیں کیا، لیکن ججمنٹ یا جو بھی آرڈر ہے وہ ابھی تک نہیں لکھا گیا، تو وہ آبویسلی انہیں ڈیٹیل لکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ایک ویسے ایک زیادہ اسٹرانگ انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جج از گوئنگ ٹو بی ڈسمسڈ اور جج از ناٹ سیٹسفائڈ، ورنہ اگر سیٹسفائڈ ہوں تو نوٹس فوراً ایشو ہو جاتا ہے یا نوٹس تو خیر ہو جاتا ہے، اور بہت سے کیسز میں اسٹے بھی گرانٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اینی وے آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ وہ جو ابھی آرڈر لکھیں گے ڈیٹیلڈ آرڈر، تو اس میں 3 طرح کی وہ آرڈر کر سکتی ہیں، یا تو ڈسمس کر دیں گے آن دا بیسس آف کہ ان کا زیادہ ایمفسس یہ تھا کہ مجھے لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے کہ میرا کیا رائٹ ہے کہ میں کیوں آ گیا کورٹ میں، کہ میں تو متاثرہ فریق نہیں ہوں۔ یہ بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا کہ پبلک انٹرسٹ میں اینی ون کین ناک دا ڈور آف دا کورٹ۔ یہ کیس لا کافی موجود ہے کہ جو بھی انٹرسٹ رکھتا ہو پبلک آفیشلز کی ڈیوٹی میں کہ وہ یعنی لیگلی پرفارم کریں، تو اینی سٹیزن کین گو ٹو دا ہائی کورٹ۔ تو کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، تو یہ تو کوئی بندہ جا سکتا ہے۔ لیکن اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم آلسو an aggrieved person as well because I am the resident of that area. I used to go on that land, army camping grounds, for running, for walk, and for playing, whatever. کیونکہ سرائے عالمگیر تو ہمارا یہ ٹوین سٹی ہے، یہ 3-4 کلومیٹر پہ کے ڈسٹنس پہ ہے، تو زیادہ تو ویسے بھی میرے گھر کے قریب گیا، جہلم کا ریڈیس ہے ہی 3-4 کلومیٹر، تو وہ بھی مجھے اتنا دور نہیں پڑتا، کبھی بار وہاں پر جانا ہوتا تو اچھا لگتا۔ پلیئرز فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، لوگ واک کر رہے ہیں، تو ہیلدی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ اب جب انہوں نے بازار بنائے ہیں
تو میرے ساتھ مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پلیئرز نے جو پچیز بنائی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت اچھی پچیز کرکٹ پچیز, اور پتہ نہیں جو پلیئر جن لوگوں نے میرے ساتھ ویسے رابطہ کیا کہ لاکھوں روپے میں بنتی ہے اور ان کی کیئر بھی مسلسل کرنا پڑتی ہے, تو وہ وکٹیں بھی ساری خراب ہوئیں. پھر وہاں پہ جو پول تھے فٹ بال کے خاص طور پہ, تو باقی والی بال تو ایک ٹریڈیشنل گیم ہے پورے پاکستان میں, تو وہ بھی وہاں کھیلی جاتی تھی مختلف. تو ہماری یہ یعنی کوشش ہے کہ قانونی طور پر بھی یہ ہمارا حق بنتا ہے سٹیزنز کا آل اوور دا پاکستان کہ اگر آرمی کی کوئی لینڈ کنورٹیبل نہیں ہے تو اسے کیوں کنورٹ کیا جائے. بہتر نہیں کہ اگر اس کی یوز ان کو ریکوائرڈ نہیں ہے تو اسے پارک میں کنورٹ کر دیا جائے یا واپس کر دیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو, یا پھر ہمیں ظاہر جہلم کے لوگوں کے آباء و اجداد نے ہی وہ جگہ دی ہوئی ہے, تو وہ ایک جذبے کے ساتھ دی گئی تھی اس وقت جب ایکوزیشن ہوئی. تو مقصد یہی تھا کہ سرٹن پرپز ہے, کبھی کبھار یہ ایمرجنسی میں ضرورت پڑے گی, اب اگر نہیں رہی تو واپس دیں. تو اب تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوگی کہ پارکس بنائے جائیں مائی ڈیئر, پلے گراؤنڈز بنائے جائیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی جائیں, وہاں پہ گرینری کی جائے اور انوائرمنٹل فرینڈلی سٹیپس لیے جائیں. چاہے جائے کہ وہاں پہ کتنی اچھی جگہ ہے پارک کے لیے, پلے گراؤنڈ کے لیے, ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے, کہ اسے کمرشلائز کر دیا جائے. فار واٹ؟ کیا آرمی کو تو چلے یہ ایک ڈفرینٹ پیشن ہے کہ کمرشلائزیشن چلیں وہ کرتے ہیں جو انہیں قانون لو کرتا ہے ان کے کینٹونمنٹ لمٹس میں ہیں, وہ بھی خیر چلیں میں وہ کیونکہ ڈسکسیبل نہیں ہے یہاں پہ. تو کیمپنگ گراؤنڈ تو کسی طور پہ نہیں کر سکتے. اور ایک دوسری چیز کہ مجھے وہاں پہ وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے ان کے بعض کہ جی ہمیں 2007 میں کوئی ایسا آرڈر صدر صاحب نے کر دیا ہے کہ اسے کمرشلائز کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر آرڈر ہو تو وہ ویسے ہی ایلیگل نل اینڈ وائڈ ہے کہ جب ایک اوپن لینڈ ویکنڈ لینڈ پارک کے طور پر یوز ہو رہی ہو. امینٹی پلاٹ تو ہے یہ. امینٹی پلاٹ مینس کہ پبلک سروس کے لیے, آبویسلی اگر آرمی ایمرجنسی کے لیے اسٹے کرتی ہے تو پبلک سروس ہی ہے, تو پبلک انٹرسٹ ہی ہے, تو اسے ویسے بھی کنورٹ نہیں کیا جا سکتا, 1 انچ بھی کنورژن نہیں ہو سکتی. تو یہ فیصلہ 2010 میں ایک کیس تھا سرائل گیر کے حوالے سے, تو اس میں بھی کورٹ نے ہولڈ کیا. اٹک کا کیس تھا جب آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کا کلیئر کٹ ہولڈ کیا کہ یہ تو ایک تو جورسڈکشن میونسپل کارپوریشن یا ٹی ایم اے یا واٹس ایور یا کارپوریشن یا ہے تو ان کی بنتی ہے, تو آرمی تو ویسے نہیں کر سکتی. سرائے عالمگیر میں جو کیس تھا اس میں یہ تھا کہ کیٹل مارکیٹ یہ لگا رہے تھے آرمی کیمپنگ گراؤنڈ میں آج سے 11 سال قبل, تو ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا یہ تو اختیار ہی میونسپل کارپوریشن کا ہے کہ وہ کیٹل مارکیٹ لگاتی ہیں. دوسرا کہ وہ الاؤ نہیں کرتی تو وہ نہیں لگ سکتے. تو یہ سارے کیس لا بھی میں نے پہلے بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے, آج بھی کروں گا. تو یہ تو ایک جنرل ڈسکشن تھی کہ ہیئرنگ میں اس ہیئرنگ میں ہوا کیا. تو کورٹ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لائر سارے, ہر بندہ انٹرسٹڈ تھا اس کیس میں. تو ایز سون آئی لیفٹ دا روسٹرم, تو پچھلے جو وکیل بیٹھے ہوئے تھے یا پبلک کے تھے تو انہوں نے مجھ سے مزید اسسٹنس لی, کیس لا یا پیٹیشنز کی کاپیز. تو اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل مل گئی ہوگی. تو باقی جو مجھے فون کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے, تو کیا ان کیس کہ اگر کورٹ کو ایسی رولنگ دیتی ہے کہ جی یہاں پہ مارٹم دار یا کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تو ان کی انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو می, میں تو ایک پبلک انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آن ویری ویری اسٹرانگ فوٹنگس. تو باقی جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ تو انہوں نے ان سے لینی ہے جن کے ساتھ انہوں نے کی ہے, جو پیسے جن لوگوں کو دیے ہیں. تو آبویسلی وہی رسپانسبل ہیں. میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جس طرح وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ آبویسلی جن کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے, دکانیں لی ہیں, تو انہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو میں جو بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو ان کے ساتھ بھی آئی ایم سو سمپیتھیٹک ود دیم ٹو کہ چلیں ان کا تو کوئی ایسا قصور نہیں ہے. لیکن آئی ایم کوائٹ امیزڈ کہ ان کی لیگل برانچ نے انہیں کیسے ایڈوائز کیا
کہ جب کورٹ رولنگ دے چکی ہے ویسے کہ کنورٹیبل تو ہے ہی نہیں، کنورٹ نہیں ہو سکتے کسی پرپز کے لیے آرمی کیمپنگ گراؤنڈ، تو پھر انہوں نے کیسے یہ سارا کچھ کر لیا؟ اور یہ چلے لیٹ سپوز یہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ مشرف نے کوئی ایسا آرڈر کیا کہ جی وہ یہ کر سکتے ہیں کمرشلائز، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، اگر کیا بھی ہے تو ویسے میں بتا دوں آپ کو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں جب تھیں، اور میونسپل کمیٹی میونسپل کارپوریشن سے پرمیشن تو انہوں نے ہر صورت میں لینی ہے، چلیں اگر وہ اس پہ بیس کرتے ہیں کہ جی پریزیڈینشل کوئی آرڈر ہے، انہوں نے کوئی این او سی نہیں لیا، اس کے متعلق انہوں نے کون سی ایسی قانون سازی کر دی ہے کہ اگر جو رول اور جو رولنگ یا لا ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ سے باہر آرمی کی کوئی بھی پراپرٹی ہوگی تو میونسپل کارپوریشن کا لا اپلائی کرے گا، وہی این او سی دیں گے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہے اس کا لائسنس بھی وہ دیں گے، پارکنگ ٹھیکہ جات وہ بھی وہی کریں گے، تو وہ تو کم از کم وہ کس طرح یہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو مجھے امید ہے کہ ابھی تک میونسپل کارپوریشن یا ٹی ایم ایس عالمگیر نے ہماری ریٹ پٹیشن کے بعد اس کا نوٹس لیا ہوگا اور انہیں نوٹس کیا ہوگا کہ ہاؤ دے آر رننگ آل دا افیئرز وداؤٹ گیٹنگ دا این او سی فرام دیم، تو اس سے میں ابھی اویئر نہیں ہوں، تو یہی تھی۔ تو جیسی اگر آرڈر آ گیا، آج تو نہیں آیا، تو بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ ابھی جو انویسٹرز ہیں یا دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی کیورس ہیں کہ کوئی اس کا کچھ جو بھی آرڈر آئے، آرڈر واٹس ایور، اگر تو نوٹس ہو جاتے ہیں یا اسٹے ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، دیٹس ونڈرفل، اگر نہیں ہوتا تو یہ روٹین پریکٹس ہے کہ سنگل جج کے پاس جب پٹیشن لگتی ہے تو اگر وہ خارج کر بھی دے تو اسی ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، انٹرا کورٹ اپیل، 2 ججوں کے پاس ڈی بی، تو ہم فوری طور پہ اگر پرسنل آرڈر کرتے ہیں یا کبھی بھی 2-3 دنوں میں آئی سی اے بھی ہو جائے گی، اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ نوٹس ہو جایا کرتا ہے۔ تو لیکن اگر نہیں تو سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہم نے تو آخر تک یہ فائٹ کرنی ہے، یہ جنگ کرنی ہے پبلک رائٹ کے لیے، تو ویل اینڈ گڈ۔ تو میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، شاید میری ویڈیو کچھ لینتھی ہو گئی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ہر اسپیکٹ پہ گفتگو کی جائے، اور کیونکہ عام پبلک انوالوڈ ہیں، لائرز تو انڈرسٹینڈ جلدی کر جاتے ہیں، جو پنڈی ہائی کورٹ میں جتنے ملے ہیں انہوں نے مجھ سے پٹیشن کاپیاں لی، کیس لا وغیرہ ساری اسسٹنس لی کہ یہ بڑا اچھا ایشو ہے جی پبلک کے لیے بالکل زیادہ سے زیادہ، اور 64 کنال جیلم آرمی کیمپ گراؤنڈ کی لینڈ ہے، اس کی میجرمنٹ، اس کا رقبہ ہے، اور سرائے عالمگیر کی بھی اتنی ہی۔ تو اگر آپ جسٹ امیجن اگر یہ پارک بن جائیں، یہ پلے گراؤنڈز بن جائیں جو کہ انشاءاللہ بنیں گے، تو پھر کیا صورت ہو، لوگوں کو کتنی فیسلٹی ملے، اور انہیں جو کمرشلائزیشن کر رہے ہیں کیا ان کے پاس دوسرے سورسز نہیں ہیں؟ اگر یہ کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ یعنی میری جو میں بینگ اے سینئر ایڈوکیٹ ایک رائے رکھتا ہوں، مائٹ بھی کہ کورٹ کوئی بھی ڈیسیژن دے سکتی ہے، لیکن جو آئی ایم فرم آن مائی اوپینین کہ آئی ہیو فرم بلیو آن مائی اوپینین کہ انشاءاللہ یہ پبلک کے لیے پارک اور پلے گراؤنڈ میسر ہوں گے۔ تو یہ میں ویسے ہی سر دست کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بڑا ہے یا مائی ڈیئر یار، یہ تو آپ کنورٹ کر دیں، پبلک ویسے خوش ہو جائے گی، اور یہ لیگل ایشوز بھی سامنے نہیں آئیں گے کہ کوئی ایسا کورٹ طرف سے آرڈر نہیں آئے گا جو کہ اس چیز کو ظاہر کرے کہ پراپر کیئر نہیں کی گئی یا قانون کے مطابق یہ سب نہیں ہوا، تو یہ تو ویسے ایک اچھی بات نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ انیشیل اسٹڈی کیے بغیر کوئی اتنا بڑا سٹیپ لے جائے۔ تو اینی وے، تو کیپ ان ٹچ ود می، تو میری ویڈیوز بھی آتی رہیں گی جو کہ اس کیس کے حوالے سے بھی ہیں، پہلے بھی تھی، تو سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ سب کے لیے اچھا ہو، کسی کی انویسٹمنٹ اگر ہے تو انہیں اس کا کسی اور طریقے سے بہت زیادہ بینیفٹ مل جائے، کیونکہ وہ بھی پبلک ہے۔ تو یہ جو لوگ کنورژن کر رہے ہیں انہیں کہیں اور سے پیسے مل جائیں، تو پبلک کو ہمیں ہمارا پارک مل جائے، ہمارے پلے گراؤنڈز مل جائیں، ہمیں انوائرمنٹل فرینڈلی ایٹماسفیئر مل جائیں، تو اوکے، تھینک یو ویری مچ، بیسٹ آف لک۔